अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहसीब हुसैन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अपने हवाले से बात करूँ तो आज मैं आप लोग देख सकते हैं कि किसी के घर पे मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात आज कराएंगे। वो एक सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं, द वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो है, उनके घर पे हम मौजूद हैं। उनसे हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे। वैसे तो आप उनको जानते ही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी जो जर्नलिस्टिक प्रोफेशनल जो उनका करियर है उस हवाले से तो आप सब जानते हैं, लेकिन आज हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए। घर तो आपका बहुत प्यारा है माशाल्लाह, ये खुद आपने डेकोरेट किया है। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम टू माई होम। जी बिल्कुल, मैंने खुद डेकोरेट किया। मुझे घर डेकोरेट करने का बहुत शौक़ है। आई विश कि मुझे इतना टाइम मिले और मैं इससे ज़्यादा घर को डेकोरेट कर सकूं। मुझे बहुत शौक़ है। अच्छा, अगर हम बात करें आपके करियर को लेके, तो आपने आगाज़ गालिबन जो है न्यूज़ कास्टिंग से किया था। एब्सोल्युटली, न्यूज़ एंकरिंग प्लस रिपोर्टिंग। मैं हमेशा आई फील प्राउड ऑफ इट और मैं इसको हमेशा एक बड़े अच्छे तरीके से, मतलब मेरे अंदर बड़े एक आई फील माई सेल्फ प्राउड ऑफ इट कि मैंने अपना न्यूज़ रूम से स्टार्ट किया, न्यूज़ एंकरिंग से स्टार्ट किया, रिपोर्टिंग से स्टार्ट किया, क्योंकि इससे आपकी एक बेस बिल्ड हो जाती है एक सहाफ़ी बनने की। आपको ख़बर समझने में, ख़बर लिखने में, ख़बर को अंडरस्टैंड करने में, ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं। लेकिन आपने रिजेक्शन फेस किया था न्यूज़ एंकरिंग के लिए? आसान तो नहीं होता, कितने ऑडिशन दिए आपने? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पर्सनली रिजेक्शन कभी फेस नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। गुड लक है, और मैं समझती हूँ कि मेरे वालिदैन की और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की दुआएं हैं कि जिस भी काम के लिए सोचा, जहाँ पर भी ऑडिशन के लिए, जब आप स्टार्ट करते हैं करियर तो ऐसे ही होता है कि आप ऑडिशन के लिए जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते खुलते चले गए। लेकिन लोग रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लोग फेस करते हैं। और मेरी सबके लिए बहुत नेक तमन्नाएं हैं कि खुदा किसी को रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े और सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था, ज़ाहिर है इतना आसान तो नहीं रहा होगा। गालिबन आप मुल्तान से बिलोंग करती हैं, तो एक वो ख्वाब कैसे देखा, कैसे सोचा था कि मैंने बनना है? आज तो आप माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वंस अगैन थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी काइंड वर्ड, वेरी गुड वर्ड्स। मैंने मीडिया में आने का, जर्नलिस्ट बनने का कभी ख्वाब नहीं देखा था। मेरा पैशन था, मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। आई एम अ कश्मीरी और देन वी गॉट सेटल्ड इन मुल्तान। अच्छा जी, मेरे वालिद साहब ने हिजरत की और ननियाल की तरफ से, यानी कि वालिदा की तरफ से ग्रैंड पेरेंट्स ने हिजरत की, तो हम लोग मुल्तान में सेटल्ड हो गए। आई वॉज़ बॉर्न इन सऊदी अरेबिया। शुरू की तालीम सारी सऊदी अरेबिया से रही, रियाद से रही। उसके बाद वापस मुल्तान आ गए, मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो मुझे शौक़ था फ़ॉरेन ऑफिस ज्वाइन करने का, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ, कहीं टीचिंग की तरफ करने का, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ने का, उसके बाद पढ़ाने का। बट ऐसा हुआ कि दरमियान में माई फॉर्च्यून, माई लक ब्रॉट मी टू ISPR। अच्छा, तो आई गॉट इंडक्टेड इनटू ISPR। उस वक्त सिविलियंस काम किया करते थे। ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर की, शौकत सुल्तान के दौर की। तो वहाँ पे कुछ काम किया ISPR के साथ काम करते करते, बल्कि मैंने ISPR जब शुरू किया उसी के साथ ही मैंने ऑडिशन दे दिया पाकिस्तान टेलीविज़न में। अच्छा, सो दोनों जॉब्स मेरी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुई। तो आधा वक्त न्यूज़ एंकरिंग करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए गुजरता था, और आधा वक्त जो है वो वहाँ पर काम करते हुए गुजरता। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और उसके बाद में होली सोली जर्नलिज्म के प्रोफेशन को मैंने खुद अडॉप्ट कर लिया। जब समझ आई, जब मज़ा आना शुरू हुआ, जब लगा कि ये आपका पैशन बनता जा रहा है, देन होली सोली में सहाफ़त। अच्छा, जब न्यूज़ एंकरिंग आप कर रही थी तो गलतियाँ तो ऑब्वियसली होती होंगी, कुछ ऐसा जो आपको अभी भी हॉन्ट करता हो, याद आ जाता हो? अच्छा, एकदम से ऐसा जब भी कोई सवाल होता है ना, क्योंकि अब तो इतने साल हो गए, 16-17 साल हो गए, तो इमीडिएटली कुछ याद नहीं आता। बट एक चीज़ मुझे हमेशा, एक ब्लूपर तो नहीं, लेकिन एक था कि न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते पढ़ते रात 9 बजे कब पढ़ रहे थे तो वो मच्छर मुंह में चला गया। अच्छा, और ये फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट एंड द ओनली टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। और आप जब लाइव होते हैं तो वो उसको ज़ाहिर बाहर तो नहीं मैं फेंक सकती हूँ। आई हैड टू swallow it, आई हैड टू gulp it down। और वो मच्छर के जाने की वजह से एकदम तो आपको खांसी लगती है ना, जैसे कोई चीज़ आपके मुंह में जाती है।
تو وہ شروع میں تو کھانسی ہوئی, بہت مشکل سے ایسے کر کے خبر مکمل کی, اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو ٹیک اٹ ڈاؤن. سو یہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے اپنے کریئر میں. اچھا, آپ نے جب اسٹارٹ لیا یا ویسے ہی اوور آل ابھی تک آپ نے کبھی ہراسمنٹ فیس کی ہے؟ الحمدللہ میں نے خود پرسنلی تو نہیں فیس کی, لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں انفارچونیٹلی جو میری انتہائی قریبی دوستوں کے ساتھ, انتہائی قریبی کولیگس کے ساتھ ہوئے, اور وہ لوگ ظاہر ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے, تو میں بھی ظاہر ہے اس بارے میں فی الحال نہیں بول سکتی, بٹ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے خواتین کو اس کا شکار ہوتے ہوئے. الحمدللہ خدا نے یہاں پر بھی مجھے محفوظ رکھا ہے, اور میں نے ہمیشہ خود کو اتنا مضبوط بھی رکھا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں. لیکن ہماری بہت سی بچیاں جو نئی نئی آتی ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی, وہ اتنی بولڈ نہیں ہوتی, وہ اتنی پاورفل نہیں ہوتی, وہ اس کا آسانی سے شکار بھی ہو جاتی ہیں. تو ان سب کے لیے میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ دا مومنٹ یو اسٹارٹ یور کریئر, ہر خاتون کے پیچھے, ہر بچی کے پیچھے, ہر لڑکی کے پیچھے فیملی کی سپورٹ ضرور ہوتی ہے. بہت سی ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس کچھ وجوہات کی بنا پہ فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی. تو میں خود چاہوں گی ہمیشہ کہ ایسی بچیوں, ایسی لڑکیوں, ایسی خواتین کے لیے کہیں نہ کہیں سپورٹ بنوں, اور اسی لیے میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بات کرتی رہتی ہوں, کیونکہ میں نے بہت بہت ہارریبل سٹوریز دیکھی ہیں, بہت قریب سے دیکھی ہیں. اچھا, آپ کو جھڑکیاں پڑتی تھی شروع میں جب آپ نیا سیکھ رہی تھی؟ اوبیسلی کوئی بھی بہت کچھ ایسا جو یاد رہتا ہو, کس چیز پہ زیادہ ڈانٹ پڑتی؟ بہت زیادہ باسز سے بہت چڑکیاں پڑتی تھیں, خاص طور پہ ضیاء محی الدین صاحب, میں انہیں کہوں گی کہ وہ میرے استادوں میں سے ہیں جنہوں نے اردو کا تلفظ, اردو کی ادائی سکھانے میں, پڑھنے میں, پڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اس سے پہلے انفیکٹ میرے والد صاحب, میرے سب سے پہلے ٹیچر میرے والد صاحب تھے. تو والد صاحب چونکہ سعودی عرب میں ہوتے تھے, ہم لوگ بچے یہاں پہ آ گئے تھے, تو والد صاحب جب بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں آتے تھے تو ہم بچوں کے لیے عذاب ہو جاتا تھا. اچھا, کہ جی آپ نے اسکول کالج جانا ہے تو بھی صبح 7 بجے اٹھنا ہے, اور گرمیوں کی چھٹیوں میں چونکہ والد صاحب آ جاتے ہیں تو وہ صبح اٹھتے ہیں تو بھی آپ نے 7 بجے اٹھنا ہے. ہماری گرمیوں کی چھٹیاں صبح 7 بجے آغاز ہو جاتا تھا, اور ناشتہ کرنے کے بعد والد صاحب بٹھا لیتے تھے. اس وقت نوائے وقت اخبار وہ زیادہ پڑھا کرتے تھے, تو اخبار کا جو ایڈیٹوریل ہوتا تھا وہ کھول کے ہم بچوں کو پڑھواتے تھے اونچی اونچی آواز میں. تو یہ ہمارا, آپ کی بات ہو رہی ہے, بچپن کی بات چل نکلی ہے تو پوچھ لوں کہ بچپن میں آپ کیسی تھیں؟ مطلب لاڈلی, شرارتی, کس ٹائپ کی؟ لاڈلی بہت تھی میں, کیونکہ آئی ایم دا ینگسٹ ون 5 بہن بھائیوں میں, تو میں سب کی بہت لاڈلی تھی. پھر میں پیدائش تو میری سعودی عرب کی تھی, ریاض کی, لیکن میں آف اینڈ آن پاکستان زیادہ آتی تھی. تو باقی بہن بھائی اتنا نہیں آتے تھے, تو آئی واز مور کلوز ٹو مائی گرینڈ پیرنٹس. پھر گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بھی, خالاؤں کے ساتھ بھی میرے ماشاء اللہ. ڈانٹ پڑتی تھی آپ کو یا مار پڑی کبھی؟ کسی کی یاد ہو, کوئی کسی خاص واقعے میں سخت پڑ گئی ہو؟ نہیں, مار کبھی بھی نہیں پڑی. مطلب جو میری ہوش و حواس میں میری یاد ہے, مار کبھی بھی نہیں پڑی کسی سے بھی. ڈانٹ البتہ پڑتی تھی, اور وہ شرارتیں کرنے پہ. آئی واز کائنڈ آف اے 50-50 چائلڈ, کہ مطلب جب کزنس کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ مل جائیں تو شرارتی, اور بڑوں کے ساتھ ہو تو پھر ذرا بڑی با ادب. ہوتا ہے نا کہ پہلے ٹائم میں ایسے بھی بہت ہوتا تھا کہ جی دوسرے کے گھر کی بیل بجا کے بھاگ گیا. اس قسم کے کام کیے, بہت کام کیا, بہت کام کیا. ڈونٹ آسک می دیٹ. اگر میرے وہ نیبرز یہ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ بچی تھی جو بچا کے بہت کیا ہیں. بھائی گرمیوں کی چھٹیاں خاص طور پہ, چونکہ دوپہر کی گرمیوں کی دوپہریں لمبی ہوتی ہیں, تو ہم بچے کھانا کھانے کے بعد تو سب گھر والے سو جایا کرتے تھے, ہم بچے گلیوں میں نکل جانا ہم نے, اور بیلیں بجانا, یہی کام ہوتا تھا. اچھا, اسکول میں کون سا سبجیکٹ جو تھا بہت برا لگتا تھا, یا کس ٹیچر کا دل نہیں کرتا تھا پروگرام کلاس پہ جانے کا کہ یار فزکس نہیں اچھی لگتی تھی؟ بہت میری جان جاتی تھی فزکس سے, لیکن اب مجھے فزکس پڑھنے کا, سیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے, کیونکہ جب آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی دنیا ہی پوری فزکس پہ ریوالو کرتی ہے. بٹ اس وقت بہت برا لگتا تھا تھیریز یاد کرنا فزکس کی. کیمسٹری مجھے بہت پسند. نہیں الحمدللہ, نیور. میں نے اپنے سارا
جو پڑھنے کا سائیکل ہے 16 ایئرس تک مکمل بالکل سارا پرفیکٹلی کمپلیٹ کیا. 15 ایئرس مطلب جو آپ کا میٹریکولیشن تک ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کا انٹر دین بیچلرز اینڈ ماسٹرز, تو سارا میں نے الحمدللہ اسی سال میں کمپلیٹ کیا. اچھا, اس ٹائم پہ آپ ٹی وی کو کیسے دیکھتی تھی؟ کیا کبھی سوچا تھا کہ یار اس سال میں نے جرنلزم کرنا ہے اور جرنلسٹ بنوں گی بچپن میں؟ اس وقت تو ٹی وی ہمارا جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو صرف NTM ہوا کرتا تھا, PTV پہ کارٹون چلتے تھے, مطلب ہم بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے. نہیں, لیکن آپ کو مطلب کب خیال آیا کہ مجھے جرنلزم کی طرف جانا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ when I started my career in 2002 میں پڑھ رہی تھی ساتھ تو PTV میں آڈیشن دیا تھا. تو آپ کس کو دیکھتی کس کو تھی؟ میں ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو انسپائر کرتا ہے یار یہ ان کی طرح بننا ہے. ہمارے اس وقت عشرت فاطمہ صاحبہ تھیں, پاکستان ٹیلی ویژن میں شائستہ زید صاحبہ تھیں, تو ان کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا تھا. بلکہ جب بالکل چھوٹے ہوا کرتے تھے تو خبر نامہ 8 بجے کا ڈرامہ دیکھنے کے بعد خبر نامہ چلتا تھا, تو یہی لیجنڈ خواتین آیا کرتی تھیں پڑھنے کے لیے خبر نامہ, تو بہت اچھا لگتا تھا ان کی اردو. اگر آپ ریئل انسپریشن کی بات کریں, بلکہ انسپریشن سے زیادہ میں کہوں گی کہ ہمارے گھر میں ابا جب ہوتے تھے والد صاحب, تو وہ ایک تو رات کو سیربین ضرور سنا کرتے تھے ریڈیو پر. رات 9 بجے 8-9 بجے اسی ٹائم پہ لگتا تھا, آئی ایم شیور, آئی ہوپ سو, پاکستان ٹائم پہ. تو وہ شفیع نقی جامی صاحب کو ان کی اردو, ان کی خالص اردو سن کے بڑا مزہ آتا تھا. تو وہاں سے شوق ہوا خبروں کا. سیربین, پھر BBC انگلش, اس کے بعد بلیٹن, ان کا جو سب کچھ ہوتا تھا, تو وہ ابا جب چھوڑتے تھے سیربین سن کے ریڈیو, تو وہ میرے کان پہ لگ جایا کرتا تھا. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ وہاں سے ہلکے ہلکے کہیں سب کانشیس میں جراثیم موجود تھے کہ جرنلزم کی طرف آنا ہے. بٹ شفیع نقی جامی صاحب کا سن کے بہت اچھا, بہت متاثر ہوا کرتی تھی. اچھا, میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو میڈیا آنرز جو ہیں وہ کافی, ان کی اپنی ایک لائن ہوتی ہے, جرنلسٹ کی اپنی ایک لائن ہے. آپ نے یہ چیز فیس کی ہے کہ آپ کو چینل کی لائن لینی پڑتی ہو؟ اگر کبھی فیس کیا تو آپ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ورلڈ وائڈ فنامنا ہے. دنیا بھر میں آپ اگر میجر میڈیا آؤٹلیٹس کی بات کریں تو اکثر اون کرتے ہیں بزنس مین یا بڑے بڑے بزنس امپائرز اس کو. لیکن ایک اصل صحافی کی, جتنا میں نے سیکھا ہے ابھی تک سیکھنے کے عمل میں ہوں, ایک اصل صحافی کی پہچان وہی ہوتی ہے کہ وہ اصل صحافت کی پہچان رکھے کہ صحافت ہے کیا, کمپرومائز نہ کرے. انفارچونیٹلی پاکستان میں حالات کچھ اتنے ڈسٹربڈ ہو گئے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو پریشرائز کرتی ہیں. آپ کو حکومت کا پریشر بھی ہوتا ہے, آپ کو غیر حکومتی حلقوں کا پریشر بھی ہوتا ہے, آپ کو سیاسی لوگوں کا پریشر بھی ہوتا ہے, ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ بوتھ. غیر سیاسی لوگوں کا بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ دونوں قسم کا پریشر ہوتا ہے. کمرشل پریشر آپ پہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں, بلکہ ورلڈ وائڈ, ورلڈ اوور صحافت بہت کمرشلائزڈ ہو گئی ہے. مطلب آپ کے بلیٹن میں یا آپ کے پروگرام کے دوران کتنے کمرشلز چلتے ہیں, ان کا ریٹ کیا ہے, یہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کے کانٹینٹ کو. تو آپ نے ویسے کبھی فیس کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ فیس تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہر صحافی کرتا ہے, ہر پروگرام اینکر اس کو فیس کرتا ہے. چینل اونر کی لائن آپ کو ظاہر ہے اپنا خیال کرنا پڑتا ہے, جس چینل میں آپ ہیں آپ کو اس کی پالیسی گائیڈ لائنس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے, درمیانی راستہ آپ کو ایک نکالنا پڑتا ہے, لیکن صحافت پر کمپرومائز کیے بغیر. تو الحمدللہ یہاں پر میں فی الحال تو کامیاب رہی ہوں, خدا نہ کرے کہ آگے ایسے مسئلے ہوں, لیکن ایسے جب ہوتا ہے تو ہم لوگ بات کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں. کچھ جگہوں پر ایسا ہوا, کچھ ایشوز کے حوالے سے مینجمنٹ سے ڈیبیٹ کی, بات کی, کچھ اپنی منوائی, کچھ ان کی سنی, تو اس طرح سے چلتا ہے پاکستان میں, تو یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو. ہاں, اچھا, اگر ہم بات کریں آپ کے پروگرامز کے حوالے سے تو کون سا ایسا پروگرام ہے جو آپ کو یادگار ہے, آپ کے لیے, آپ کو بہت اچھا لگتا ہے؟ ڈونٹ آسک می دیٹ, بیکاز اتنے سال ہو گئے ہیں پروگرام کرتے ہوئے, اتنے سارے پروگرامز ہیں کہ دیٹ وڈ بی انجسٹس ٹو مائی اون کانٹینٹ اینڈ ٹو مائی ٹیم کہ میں کہوں گی یہ والا میرا بہت یادگار ہے. مزہ کچھ پروگرامز کرتے ہوئے بہت آتا ہے, خاص طور پہ ایک میں نے کیا تھا سر کریک جا کے نیوی کے ساتھ. وہاں پر ان کے ایک بہت بڑا بادبانی شپ ہے, جو پاکستان کا سب سے بڑا بادبانی شپ ہے نیوی کے ساتھ. تو سر کریک کے اتنے قریب جا کے ابھی تک کسی اینکر نے کوئی پروگرام نہیں کیا. ہم بالکل وی ور سو کلوز, جسٹ اے فیو ایٹ اے ویری لیس ڈسٹینس. تو ہمیں وہاں سے بھارت کا جو ہے وہ دکھائی تھی انہوں نے کہ جی اس کے اکراس جو ہے وہ بھارت کی باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے, میرین باؤنڈری.
تو وہ مجھے بہت مزہ آیا تھا. وہ بادبانوں کو کھولنا, ان کو بند کرنا, اس کی جو سمفنی اور جو سنکرونائزیشن ہوتی تھی, اور وہ ان کے ایک مخصوص نعرے ہیں جو نیوی کے وہ میرینز ہوتے ہیں, جو سیلز ہوتے ہیں, وہ مخصوص نعرے لگاتے ہوئے بادبان کھولتے ہیں, بادبان بند کرتے ہیں, اور پھر وہ انہی بادبانوں پہ چڑھتے ہیں. سو آئی ڈڈ دیٹ ایز ویل, کہ میں انہی بادبانوں کو پکڑتے ہوئے. تو وہ ایک میرے لیے بڑا تھرلنگ ایکسپیرینس تھا, بیکاز آئی ایم افریڈ آف سی. مجھے سمندر سے ڈر لگتا ہے. اچھا, یہ میں فرسٹ ٹائم آپ کو بتا رہی ہوں. تو بٹ وہ میرے لیے بہت تھرلنگ تھا کہ آپ کھلے سمندر میں آپ بادبان کو پکڑتے ہوئے کشتی کے بالکل ٹاپ پہ آپ چڑھ رہے ہیں. سو وہ مجھے بہت مزہ آیا تھا اس پروگرام میں. دین یہ چیز ویسے آپ نے رپورٹنگ میں بھی کی ہے, آپ کافی فیمس ہوئی تھی اس سے, جب آپ نے دھرنے کے دنوں میں کور کیا تھا. اور I was coming towards that. تو وہ کافی فیمس رہا ہے. تو وہ آئی گیس یہ چیز آپ میں پائی جاتی ہے, تب بھی آپ نے کیا, اور ابھی آپ نے جس طرح سے ابھی بلندیوں پہ چڑھنے کا شوق ہے آپ کو, اور ماشاء اللہ آپ ہیں بھی کافی بلندیوں پہ. نہیں, ایکچولی وہ اف یو الاؤ می, جی جی, وہ جو دھرنے کے دوران تھا وہ تھا کہ ان دنوں تازہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا. ہاں جی بالکل. اور قادری صاحب نے آنا تھا پاکستان, تو ہم لوگ وہاں کوریج کر رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ, پرانا اسلام آباد ایئرپورٹ. تو اس میں دوران یہ ایک افواہ اڑ گئی. اچھا, وہ سچویشن یہ تھی کہ پوری سڑک تھی, سڑک کے اس طرف ایئرپورٹ تھا, اس طرف پیٹرول پمپس تھے. اچھا, اس طرف قادری صاحب کے پیٹ کے ورکرز تھے ڈیڈیکیٹڈ, جن کے پاس جو ہے وہ ڈنڈے اور پتھر تھے. ادھر پولیس کی بہت بھاری نفری تھی, کیونکہ ماڈل ٹاؤن تازہ ہوا تھا سانحہ. اور درمیان میں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ جی وہ ایک پلین آ رہا ہے اور اس پلین کو ڈائیورٹ کر دیا ہے, اور یہ قادری صاحب کا پلین ہے. تو وہ چونکہ تازہ سانحہ ہوا تھا, تو جو پیٹ کے ورکرز تھے انہوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا پولیس پہ, اور پولیس نے ان ریٹرن شیلنگ سٹارٹ کر دی. بہت ہیوی شیلنگ تھی وہ, اور درمیان میں ہم میڈیا والے تھے, ادھر ورکرز ادھر پولیس, درمیان میں وی ور اسٹک, اینڈ آئی واز دا اونلی فیمیل رپورٹر دیئر. تو وہ کیا ہوا کہ سب نے اپنی جان بچانے کے لیے, پہلے تو ہم لوگ ڈی ایس این جیز میں گھسے, لیکن وہ ڈی ایس این جیز کے اوپر آ کے پھر پتھر لگنا شروع ہوئے, شیلز لگنا شروع ہوئے. تو میرے جو ساتھی کولیگس تھے رپورٹرز, انہوں نے فوراً بھاگنا شروع کیا. اس وقت جو پیٹرول پمپ کی چھت تھی, دیٹ واز دا اونلی ہائیسٹ ٹاپ, کہ جہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے تھے. تو وہ سب تو لڑکے تھے, چڑھ گئے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو لڑکی بھی شاید نیچے. تو ون آف دیم سیڈ کہ آ جاؤ اوپر نا. تو میں نے کہا جی مجھے ہیلپ آؤٹ کریں. تو دیٹ واز دیٹ سینیریو. لیکن وہ پتہ تو چل گیا نا خطروں سے. آپ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ جی یہ چڑھے ہیں کھمبے پہ, پول پہ چڑھ رہے ہیں اور چھت پہ پھلانگ رہے ہیں. کسی کو گراؤنڈ ریئلٹی کا آج تک اندازہ نہیں ہے. جو ملنے والے پوچھتے ہیں, جیسے آپ نے پوچھ لیا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اتنی لائف تھریٹننگ سچویشن تھی کہ وہ ہم سب اپنی جان بچانے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو شیلٹر کی طرف بھاگ رہے تھے. لیکن اب جیسے کہ آپ نے اپنا دوسرا بھی پروگرام کا بتایا, آپ کو حالانکہ سمندر سے ڈر لگتا ہے, اس کے باوجود تو یہ کہا جائے اگر کہ آپ خطروں سے کھیل لیتی ہیں. I'm adventurous. ہاں جی بالکل درست ہوگا یہ. اچھا, آپ جو پروگرامس کرتی ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان میں, اس طرح سے ہوتا ہے, اوور آل بھی ایسا ہوتا ہے کہ صحافیوں کو آج کل ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے صحافی ہیں, ان کی تو پی ایم ایل این کی لائن ہے, ان کی تو پی ٹی آئی کی لائن ہے. تو آپ کو اکثر شریف جو ہے شریف خاندان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, نون لیگ, بالکل نون لیگ کے ساتھ. تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بالکل آج کل نون لیگ کے ساتھ. 2014 میں when I was covering پی ٹی آئی کا دھرنا, تو مجھے پی ٹی آئی کا جرنلسٹ کہا جاتا تھا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے جرنلسٹ ہیں. اس کے بعد اب نون لیگ کی جرنلسٹ کہا جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا کور کیا تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ جے یو آئی فیکی ورکر ہیں. تو یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ایک بہت برا ٹرینڈ ہے, جو کہ ونس اگین انفارچونیٹلی پی ٹی آئی سے ایسوسیٹیڈ لوگوں نے اسٹارٹ کیا. مطلب ہمارا دس از آر پروفیشن, دس از پارٹ آف جرنلزم, کہ آپ پولیٹیشینس کے ساتھ ملیں, آپ انٹرویوز کریں, آپ ان کے ساتھ کوریج کے لیے جائیں. یہ دس از پارٹ اینڈ پارسل آف آر جاب. اس کے علاوہ تو آپ مطلب دس از پارٹ آف صحافت. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ فلاں کا انٹرویو کر رہی تھیں لیٹلی تو آپ اس کی ہو گئی ہیں. 2014 میں دھرنا کور کر رہی تھی تو میں پی ٹی آئی کی جرنلسٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد نون لیگ کے بارے میں کچھ انٹرویوز کیے تو آپ نون لیگ کی ہو گئیں. دس از ریڈیکولس, دس شوڈ بی اسٹاپڈ. اور خاص طور پہ خواتین کو اس کا بہت زیادہ ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. اور یہ میں پلیز الاؤ می ٹو سے دس, ہمارے میل جرنلسٹ جب وہ انٹرویوز کرنے جاتے ہیں کوئی انہیں مائکروسکوپک ریویو نہیں کرتا, مائکروسکوپک پریویو نہیں کرتا, مائکروسکوپک ٹارگٹ نہیں کرتا. لیکن ایک خاتون بیٹھی کس طرح سے ہے
کپڑے کیسے پہنے ہیں, ہاتھ کیسے ہلا رہی ہے, بال کیسے بنائے ہیں, لپسٹک کون سے کلر کی لگائی ہے, یہ سب چیزیں اسکروٹنائز ہو رہی ہوتی ہیں مائکروسکوپ لے کے. سو دس از ریڈیکولس. ہمارے پہلے ہی صحافت میں, بلکہ صحافت کیا, ہر فیلڈ میں خواتین بہت کم ہیں. آپ ان کو اس طرح سے ہراس کرنا شروع کر دیں گے تو I mean this has to stop. اچھا, آپ کے پروگرامس میں اکثر بحث ہو جاتی ہے اور آپ ڈٹ کے مقابلہ بھی کرتی ہیں, تو کوئی ایسی فائٹ جو آپ کو یاد رہ گئی ہو؟ اچھا, میں نے تو آج تک پروگرام میں کبھی فائٹ نہیں کروائی. ان سینس کہ آپ کے ساتھ جب بحث ہو جاتی ہے, جیسے فار انسٹنس ابھی شہباز گل فار انسٹنس, دیٹ از دا اونلی پروگرام ان مائی ہول کریئر کہ جس میں وہ بھی شہباز گل صاحب کی طرف سے اسٹارٹ ہوئی. ونس اگین ان کی طرف سے انفارچونیٹلی میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں. سوال ان سے کچھ اور ہو رہا تھا اور جواب چنا دے رہے تھے وہ, تو سوال گندم جواب چنا, یہ وہ والا ان کا صورتحال ہو رہی تھی. سو دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ اس لڑائی کی وجہ سے شہباز گل کی جاب گئی. میں نے کہا جی میں کبھی کسی کی جاب جانے کے بغیر پیچھے نہیں پڑی ہوتی اس طرح سے, بٹ دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. اور آئی ہیڈ ٹو اسٹینڈ مائی گراؤنڈ, کیونکہ مجھ پہ وہ پرسنل اٹیک کر رہے تھے اور وہ وہی بات کر رہے تھے جو بھی آپ نے کچھ دیر پہلے سوال کیا. اچھا, آپ کا نام غریدہ بڑا مختلف نام ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اوکے, غریدہ ایکچولی عبرانی زبان کا لفظ ہے اور جس کو پھر عربی نے اڈاپٹ کر لیا. عبرانی زبان میں کسی بھی چہچہانے والے برڈ کو, اینی چیپنگ برڈ, اس کو غریدہ کہا جاتا ہے. سوری, عربی میں کسی بھی چہچہانے والے برڈ کو, سنگنگ برڈ کو, عبرانی میں بلبل کو کہا جاتا تھا غریدہ. تو والد صاحب نے نام رکھے سارے. اچھا, آپ خود کچھ گنگنانے کا شوق ہے؟ آپ کو کچھ گنگناتی ہیں؟ پلیز, آئی ایم اے باتھ روم سنگر. اچھا, باتھ روم سنگر ہے آپ. چلے ٹھیک ہے, پھر اس حوالے سے بات نہیں کرتے, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ ریپڈ فائر ہے, آپ نے جواب چوز کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ کافی اور ٹی؟ کافی. اچھا, لو میرج اور ارینج میرج؟ ڈپینس. یہ سوال بڑا مشکل ہوتا ہے, بٹ پرسنلی آئی ایم این ایڈوکیٹ آف لو. میں خود بہت رومانٹک ہوں, میں بہت قائل ہوں. آپ کو محبت ہوئی کبھی؟ مجھے خود کبھی نہیں ہوئی. آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ اسٹل, بٹ آئی ایم این ایڈوکیٹ آف لو. مطلب پیار بہت خوبصورت چیز ہے, بلکہ آپ اس کو میں کہوں گی کہ یہ کائنات اگر قائم ہے تو عشق پہ قائم ہے. اس کو آپ کسی بھی پیرائے میں لے سکتے ہیں. سو پرسنلی آئی ایم این ایڈوکیٹ آف لو. جو پیار کرتے ہیں, اگر لڑکا لڑکی, ان کو شادی ضرور کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں ارینجڈ میرج کا چونکہ تصور بہت مضبوط ہے, تو میں اس کے بھی حق میں ہوں. اور بہت سی ارینج میرج شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ارینج میرج کے بعد پیار ہو جاتا ہے. سو وہ بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے. آپ کب شادی کر رہی ہیں؟ Okay, now this is the question I don't want to answer at all. اچھا, ویسے قریب, ابھی دور ابھی قریب آپ نہیں کر رہی؟ کچھ کہا جیسا تھوڑا. جب بھی کوئی اچھا شخص ملا تو میں ضرور شادی کر لوں گی. فی الحال آئیڈیل مین کی آپ کی نظر میں کیا ڈیفینیشن؟ میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں تو نہیں ملنے والا جو میرا کوئی آپ کی پرائورٹی تو ہوگی نا, کچھ تو آپ پسند کرتی ہوں گی. ایکچولی میں مردوں میں دیکھتی ہوں مینرزم, اور کسی خاتون کو وہ عزت کتنی دیتے ہیں, اور یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں مردوں میں بہت کم ہے. مینرزم, آئی مین آپ کے سوشل ایٹیکیٹس نہیں ہوتے, آپ خواتین کے ساتھ بیٹھنے کے آداب ان کو نہیں آتے, محفل میں بیٹھنے کے آداب نہیں آتے, خواتین سے بات کرنے کے. سو آئی تھنک یہ چیزیں جب نہیں ہوں گی تو ایبسلیوٹلی پھر آپ کو کوئی کلک کر ہی جائے گا. اینڈ دین لاٹ آف ادر تھنگس ایز ویل. مطلب ویل مینرڈ تو ہونا چاہیے, ویل ایجوکیٹڈ بھی ہونا چاہیے, ویل ریڈ بھی ہونا چاہیے, انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے, اچھا دکھنا چاہیے, ہینڈسم ہونا چاہیے. تو یہ سب کچھ مجھے آئی ڈونٹ تھنک کہ ملنے والا ہے. اچھا, ہیلز اور فلیٹس؟ سوری, ہیلز اور فلیٹس؟ ہیلز. میک اپ اور نو میک اپ؟ نو میک اپ. نو میک اپ. ایبسلیٹلی. اس وقت بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھی ہوں تو I'm just wearing lipstick, that's it. I hope it looks good on screen. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب پروگرام نہیں کر رہی ہوتی تو روٹین میں آپ اپنا دن کیسے شروع کرتی ہیں, کیسے دن گزارتی ہیں؟ ایکسیپٹ سنڈے, میرے باقی دنوں کی روٹین ایک ہی ہوتی ہے. میں صبح اٹھ جاتی ہوں, اس کے بعد آئی ورک آؤٹ. پچھلے دنوں چونکہ انجری تھی پاؤں کی, تو میں پچھلے 4-5 مہینوں سے ورک آؤٹ نہیں کر رہی, بٹ نارملی یہ ہوتا ہے ورک آؤٹ. اس کے بعد اخبار پڑھا, مڈ آف دا ڈے جا کے ناشتہ وغیرہ, اس کے بعد میٹنگز ہوتی ہیں. تو مطلب سارا دن میرا تو بزی رہتا ہے یا تو ملاقات کرنے میں یا خبریں پرسیو کرنے میں, اور جو ملاقات ہو رہی ہو وہ بھی کسی نہ کسی خبر کو ڈھونڈنے کے لیے ہی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. اور سارا دن پڑھنے پڑھانے میں. شام کو آتی ہوں تو آئی ڈو ریڈ, مطلب جو میگزینز آئے ہوئے ہوں اور یہ سب کچھ. سو
That's about it. अच्छा, नेटफ्लिक्स पे आप आजकल कौन सा शो देख रही हैं? नेटफ्लिक्स पे आजकल मैं क्या देख रही हूँ एक्चुअली अ कपल ऑफ डेज बैक रैंडम मूवीज़ जो आती रहती हैं, जो सीरीज़ मैंने देखी वो अभी कुछ चंद महीने पहले वैम्पायर डायरीज़. आई नो आई एम वेरी लेट, मैंने बहुत देर से देखी है बट हमारे काम की नौयत ऐसी होती है. सीरीज़ मैंने वो देखी है, उसके अलावा रैंडम मूवीज़ जो आ रही होती हैं वो मैं देखती जाती हूँ नेटफ्लिक्स. अच्छा, इंडियन मूवीज़ और हॉलीवुड मूवीज़? बोथ, बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों देख लेती हूँ. अच्छा, और अगर आपके हवाले से बात करें कि पोइट्री का आपको शौक़ है? बहुत ज़्यादा. किसको पढ़ती हैं? सबको पढ़ती हूँ. कोई फेवरेट कोई शेर ही सुना? ये बड़ा मुश्किल है. अच्छा शेर याद करने के मामले में मैं बहुत बुरी हूँ. मुझे अशार याद नहीं रहते, लेकिन मुझे शायरी का बहुत शौक़ है. एक वक्त था, आई थिंक जब मैं इंटर में थी, कुछ शायरी थोड़ी बहुत खुद भी की थी. अच्छा, लिख के रखी हुई अगर आप कहती तो मैं वो ले लेती और आपके सामने रख देती. वो आज तक मैंने किसी को दिखाई नहीं है. और शोरा में बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज आपके कई सौ साल पर मुहित शायरी है. बट क्लासिक शायरी, क्लासिक शोरा कराम मुझे ज़्यादा पसंद है. अच्छा, वेरी क्विकली क्योंकि अब टाइम कम रह गया मेरे पास. अगर एक दिन के लिए आप वज़ीर आज़म बन जाए तो आप क्या करेंगी? अगर हाइपोथेटिकली मान लें कि आप बन गई हैं वज़ीर आज़म, एक दिन आप सुबह सुबह उठी, आपको पता लगा आप वज़ीर आज़म हैं इस मुल्क की, क्या काम करेंगी? मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहूँगी. अच्छा, मैं कहूँगी मुझे वापस वही ले जाए. अच्छा. जहाँ मैं सहाफ़ी थी, मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहती. वन एडवाइस फॉर पीएम? आई थिंक अवाम ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया है. सो ये उनका काम है कि उन्होंने गवर्नेंस कैसे करनी है. हम कोई नहीं होते कि उन्हें मशवरा दें या उन्हें बताएं कि उन्हें क्या करना है. ही इज़ गुड फॉर द जॉब एंड ही मस्ट डू गुड एट हिज जॉब. अच्छा, कुछ नाम मैं लेने लगी हूँ तो आपके माइंड में जो पहली बात आया आपने जल्दी से वो बता देनी है. सबसे मुश्किल काम होता है. कोई बंद जल्दी बताइए, टाइम बहुत कम है. इमरान खान साहब. वन वर्ड. तब्दीली. ओके. मौलाना फजल रहमान. यूटर्न. शहबाज गिल. शहबाज गिल. हाँ जी. बाय बाय. आमिर लियाकत. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. यू डोंट वांट टू से. शहबाज शरीफ. गुड एडमिनिस्ट्रेटर. सही. अगर आपके पास 5 करोड़ की अगर लॉटरी निकल आए, आप बताइए सबसे पहले क्या करेंगे आप? पहले तो यकीन नहीं आएगा कि 5 करोड़ की लॉटरी, बल्कि 5 करोड़ की लॉटरी का टोकन कहाँ से मिलेगा मुझे? कोई बात नहीं, मिल गया अगर हाइपोथेटिकली मान लें आप. ओके. मैं कुछ करना चाहूँगी फॉर एनिमल्स. एनिमल्स. आपने वैसे पेट रखे हैं? मेरे पास पेट्स. और क्या किसका शौक है? कैट्स. तो मैं कुछ एनिमल्स के लिए करना चाहूँगी, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में कोई अवेयरनेस नहीं है. बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है जानवरों को, बहुत बुरे तरीके से. इवन जो पेट्स रखे जाते हैं उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है. तो स्ट्रे एनिमल्स के तो मैं कुछ करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक्स टू यू फॉर कमिंग. आज के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा. अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर.